अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी ब्रेकिंग खबर देने जा रहे हैं वो है कि शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और जो मोहसिन लगारी हैं, तीनों पीटीआई के रुकन हैं, एक सेनेटर हैं, दो इस वक्त सूबाई वज़रा हैं, क्या ये दोनों डिसक्वालीफाई होते हैं? इन पर और पीटीआई पर मुकदमात का इंदराज होना चाहिए, ये भी हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। क्या इमरान खान असल में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं और क्या इन्होंने मुल्क से गद्दारी की है? ज़रा इस पर अब आज हम आपको कवानीन की रोशनी में और जो ऑडियो लीक हुई है उसके साथ मिला के कवानीन बताएंगे कि जो इन्होंने किया है, किस तरह से इन्होंने अपना हल्फ तोड़ा है, किस तरह से जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, ये सब कुछ आज हम आपको एक्सक्लूसिवली बताएंगे। आप सुन रहे थे, हमने 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले हमने एक खबर ब्रेक की, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ही एजाज़ था, मैंने ट्विटर पर ब्रेक की कि तैमूर झगड़ा ने विड्रॉ कर ली है अपनी जो सूबाई हुकूमत की जो केपी की कमिटमेंट है फेडरल गवर्नमेंट को आईएमएफ के प्रोग्राम पर इम्प्लीमेंट करने की, और उस वजह से आईएमएफ प्रोग्राम को डीरेल करने की साजिश की है तैमूर झगड़ा ने इमरान खान के ईमा पर। और जिसका अंदिया जो पीटीआई के दौर में फेडरल मिनिस्टर रहे फवाद चौधरी साहब अपने एक इंटरव्यू में कामरान शाहिद साहब को दे चुके थे कि केपी और पंजाब हुकूमत कमिटमेंट विदड्रॉ कर लेंगी तो आईएमएफ कर्जा ही नहीं देगी, हम आईएमएफ को कहेंगे कि हम तो ताउन ही नहीं करेंगे तो वो कर्जा नहीं देगी पाकिस्तान को। और आप देखिए पाकिस्तान की माशी सूरत हाल कहाँ पे खड़ी है। हमने जब ये खबर ट्वीट की कि इन्होंने ये लेटर लिखा है तो मौसूफ तैमूर झगड़ा साहब ने उठे और उन्होंने हमारे खिलाफ एक ट्वीट किया, मेरे खिलाफ यानी कि, और उसमें उन्होंने लिखा कि जनाब ये पीडीएम का चमचा मेरे बारे में झूठी खबर दे रहा है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा है और वो भी क्योंकि मुझे मीटिंग का टाइम नहीं दे रहे थे, और मैंने लिखा ही नहीं उनको आईएमएफ को, ना मेरा कोई बनता है ना ये ना वो। अब इसी तैमूर झगड़ा की जो केपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसकी और पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहसिन लगारी की ऑडियो लीक हुई है, और ये दोनों को बारी बारी कॉल करने वाले कौन हैं? साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन, ठीक, सिल्क बैंक के मालिक, आईएमएफ और फौज के बहुत बड़े टाउट जिनको पीटीआई में लाया गया, ठीक। वो मौसूफ कॉल करके कह रहे क्या हैं तैमूर झगड़ा को, वो ख़त लिख दो कि हम नहीं कमिटमेंट देंगे, सैलाब आ गया, बहुत खर्चा हो गया। और वो तैमूर झगड़ा आगे से क्या कह रहा है? दैट वाज समथिंग टेरिबल। तैमूर झगड़ा कह रहा है कि हाँ मैं लिख दूंगा मुफ्ता इस्माइल को भी, और मेरा जो वो कह रहा है कि ये आईएमएफ को भी भेज देना लेटर, उसको भी बता देना कि हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो ये शौकत तरीन कह रहा है, और तैमूर झगड़ा जवाब में कह रहा है हाँ मेरी जो आईएमएफ की जो नंबर 2 है ना उससे मेरी डायरेक्ट रब्ता है, मैं उससे मालूमात भी लेता रहता हूँ, मैं उसको सब कुछ बता दूंगा, उसको दे दूंगा, ठीक है, तो वो कर देगी, ठीक है। ये नहीं कि आप एक ऑफिशियल सीक्रेट, एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप कह रहे हैं कि मैं आईएमएफ को लीक करूंगा, यानी कि आप उनके लिए जासूसी करेंगे। इन अदर वर्ड्स आप उनको कौमी जो अंदरूनी राज हैं वो देंगे, ठीक है। और ये इसका मतलब आप पहली दफ़ा नहीं दे रहे होंगे तैमूर झगड़ा साहब। अगर इन तमाम उसमें देखा जाए, गो कि मैं इन चीज़ों में नहीं बिलीव करता, मैं आपको ना गद्दार कह रहा हूँ ना कुछ, लेकिन आप ये चीज़ें लोगों पे अप्लाई करते हैं और फिर वही शौकत तरीन कॉल कर रहे हैं मोहसिन लगारी को। मोहसिन लगारी क्वेश्चन करते हैं कि सर इससे पाकिस्तान की रियासत को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा? तो वो कह रहे हैं कि हाँ पहुँचेगा, लेकिन वो देखें चेयरमैन के खिलाफ जिस तरह का उनको ट्रीट कर रहे हैं, मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, तो फिर हम भी इनके साथ यही करेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं मुल्क तबाह होता होगा, लेकिन अगर इमरान खान पर पर्चा कटेगा तो मुल्क तबाह हम करेंगे, ठीक। अब ज़रा सुनिए शौकत तरीन साहब किस तरह डिसक्वालीफाई होते हैं, ठीक है। उनका हल्फ क्या बतौर रुकने सेनेट, ये हल्फ ज़रा सुन लीजिए, हल्फ में वो क्या कह रहे हैं। आर्टिकल 65 के तहत ये हल्फ है सेनेट के रुकन के तौर पे उनका। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, मैं
شوکت ترین حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچا ایمان اور وفاداری رکھوں گا کہ بحیثیت رکن سینٹ میں اپنے فرائض ایمانداری سے، اپنی صلاحیت کے مطابق ایمانداری سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق سر انجام دوں گا۔ سینٹ اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، یکجہتی، بھلائی اور خوشحالی کے مفاد میں اپنی خدمات سر انجام دوں گا، ٹھیک ہے، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا حفاظت اور دفاع کروں گا۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو اپنے فرائض ہیں وہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، یکجہتی اور بھلائی اور خوشحالی کے لیے۔ کیا آپ آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل کرنے کی سازش، پاکستان کو دیوالیہ کروانے کی سازش شوکت ترین صاحب پاکستان کی بھلائی اور مفاد میں کر رہے ہیں یا عمران خان کی بھلائی اور مفاد میں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر آپ سنیے کہ جو اب آپ کو بتاتے ہیں جس بنیاد پہ موصوف تیمور جھگڑا کے پی کے فائنانس منسٹر وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور جس بنیاد پر ہی محسن لغاری پنجاب کے جو منسٹر ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ اب ان کا حلف آپ سن لیجئے، بطور صوبائی وزیر انہوں نے کیا حلف اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، میں یعنی کہ تیمور جھگڑا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے ساتھ سچا ایمان اور وفاداری رکھوں گا، کہ تیمور جھگڑا کے طور میں کے پی صوبے کی حکومت کے وزیر اعلیٰ یا وزیر کی حیثیت سے میں اسلامی جمہوریہ کے آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری سے، اپنی بہتر صلاحیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ سر انجام دوں گا۔ پاکستان اور قانون اور پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، یکجہتی، بھلائی اور مفاد کو ہمیشہ ترجیح دوں گا، کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا جو اسلام پاکستان کی بنیاد ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں، یہ سنیے گا لائن جو تیمور جھگڑا صاحب نے اپنے حلف میں پڑھ رکھی ہے، محسن لغاری صاحب نے اپنے حلف میں پڑھ رکھی ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری طرز عمل یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ ہر حال میں یعنی کہ تیمور جھگڑا اور محسن لغاری ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق بغیر کسی خوف، احسان، پیار یا بغض کے، اور یہ کہ میں کسی بھی شخص سے بالواسطہ طور پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں بتاؤں گا یا ظاہر کروں گا جو میرے زیر غور لایا جائے گا یا مجھے بطور وزیر جس کا معلوم ہوگا۔ آپ سوچئے، اپنے ذاتی مفاد کو سرکاری طرز عمل یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تیمور جھگڑا صاحب کا اوتھ ہے۔ یہاں پر آپ آئی ایم ایف پروگرام ڈی ریل کرنے کے لیے آئین پاکستان یا ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان نہیں، اپنے ذاتی مفاد، اپنی پارٹی چیئرمین عمران خان کے مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں کہ اس پر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے تو ہم نے پاکستان کو دیوالیہ کروا دینا ہے۔ یہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آگے سنیے کہ میں کسی بھی شخص کو براہ راست یا بالواسطہ طور پر کوئی ایسا معاملہ نہیں بتاؤں گا یا ظاہر نہیں کروں گا جو میرے زیر غور لایا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے غیر ملکی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے غیر ملکی آپ جو ان کا ریپرزنٹیٹیو ہے، جو ان کا نمبر 2 ہے، اس کو معلومات لیک کریں گے پاکستان کی، اور یہ آپ خفیہ طور پہ لیک کریں گے اس کو۔ آپ کیسے وزیر رہ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے نا، آپ کیسے وزیر رہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے اور تاحیات ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے؟ بتائیے، کیا یہ آئین پاکستان کے وفادار ہیں؟ کیا یہ اپنے حلف کے پاسداری کر رہے ہیں، یا یہ عمران خان کے وفادار ہیں، عمران خان کے شیرو ہیں، عمران خان کے ٹائیگر ہیں، جس کا پٹا اور سنگلی عمران خان کے ہاتھ میں؟ یہ بتائیں تیمور جھگڑا صاحب، یہ بتائیں محسن لغاری صاحب، بتائیں یہ کیا ہیں؟ آج جواب دیں انہوں نے کیوں جھوٹ بولا۔ اس دن ٹویٹ بھی کیے کہ ہم چمچے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی میں نے آئی ایم ایف کو بھی بتا دیا ہے۔ آپ نے بتایا تھا آئی ایم ایف کو، آپ کی آڈیو لیک ہو گئی ہے، آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے،
اور اس وجہ سے کہ عمران خان پر ایف آئی آر کٹ گئی، تو اب یہ بلیک میلنگ، اور تیمور جھگڑا یوز کرتا ہے کہ یہ ہے تو بلیک میلنگ جو ہم کریں گے، اپنی آڈیو کال میں خود کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ نائیو نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ان انٹینشنلی کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کے ریپریکشنز کیا ہیں، یہ سوچی سمجھی ایک سازش کر رہے ہیں۔ اور اس لیے کہ عمران خان کے خلاف جو کرپشن کی جو دوسرے مقدمات جو اندراج ہو رہا ہے، جو اس کی چوری پکڑنے کی اب طرف بات جا رہی ہے، اس کو رکوایا جائے، اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے اداروں کو بلیک میل کیا جائے کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف یہ کریں گے تو 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے تو ہم پاکستان کو دیوالیہ کروا دیں گے۔ اب سوچئے یہ وہی پی ٹی آئی حکومت ہے، جب یہ حکومت میں تھی وفاق میں تو ایک دن میں انہوں نے 30 سے زیادہ ایف اے ٹی ایف کے قوانین منظور کروائے تھے۔ اس کے لیے جب پہلے انہوں نے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی اس وقت کی اپوزیشن سے جو اب حکومت میں ہے، تو آپ کو یاد ہو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک دھواں دار تقریر آ کے کی تھی قومی اسمبلی میں کہ ہم نے اسپیکر ہاؤس پر جب ان لوگوں سے یعنی کہ یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے جے ایف اے سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نیب کے کیسز سے ہماری جان چھڑواؤ اور نیب قانون میں ترامیم کرو تاکہ ہمارے خلاف کیسز ختم ہو چکے ہیں، پھر ہم ایف اے ٹی ایف کو اس کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ لوگ پاکستان سے غداری کر رہے ہیں، اپنی ذات کو ترجیح دے رہے ہیں، اپنے کیسز معاف کروانے کے چکر میں ہیں، اس کے لیے یہ ملک کو دیوالیہ کروانا چاہتے ہیں، پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نہیں نکلنے دینا چاہتے۔ یہ شاہ محمود قریشی کی تقریر تھی۔ یہاں پر اب کیا کر رہے ہیں، یہاں پر آپ اس سے بھی بدترین کر رہے ہیں۔ آپ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے، پورے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، 3.5 کروڑ لوگ اس وقت در بدر ہو گئے ہیں، ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا، ان کی زندگی تباہ ہو گئی، ان کی تمام جمع پونجی لٹ گئی، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ان کے مویشی مر گئے، ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں، اور پاکستان کو سخت ضرورت ہے کہ وہ ان کی بحالی کا کام کرے، اور اس کے لیے پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور آپ ایک ایسے وقت میں آئی ایم ایف پروگرام کو ڈیریل کر کے جو معیشت اگر واپس لوٹنے لگی، آپ پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جو میں پہلے سے کہتا ہوں کہ یہ عمران خان اور یہ پی ٹی آئی والے جب کہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، یہ خدشے کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، یہ خواہش کا اظہار کر دیتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بنے۔ اور یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی دیکھیے ریسنٹلی جب ڈالر نیچے گرا، پی ٹی آئی کے لوگ پاکستانیوں کو تو خوشی ہو جاتی کہ ڈالر نیچے گر رہا ہے، روپیہ اوپر جا رہا ہے تو ذرا مہنگائی کم ہوگی، یہ رو رہے تھے، یہ سوشل میڈیا میں ماتم کر رہے تھے اس بات کا کہ ڈالر نیچے کیوں آ گیا۔ یعنی کہ یہ کیسی جماعت ہے جو اپنے مفاد سے آگے ہی نہیں سوچ سکتی۔ ہم اسی لیے ڈے ون سے کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیموکریسی اور سویلین سپریمیسی کی لڑائی نہیں لڑ رہے، یہ عمران خان سپریمیسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ یہ ایک فاشسٹ ہے عمران خان، یہ دوسرا ہٹلر ہے، اس کی جماعت نازی پارٹی ہے پاکستان کی، جو اگر عمران خان کو حکومت نہیں ملے گی تو پاکستان کو تباہ کر دے گی۔ اس کے فالوور کہتے ہیں ہم آگ لگا دیں گے پاکستان کو، عمران خان کو اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو، اور جی پاکستان ٹوٹ جائے، تباہ ہو جائے، مر جائے سارا پاکستان۔ عمران خان خود کہتے ہیں اگر میری حکومت نہیں تو اس ملک پہ ایٹم بم مار کے اس کو تباہ کر دو، اور جو میرے مخالف ہیں وہ شرک کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ خود پیغمبری کے دعوے بھی کر رہے ہیں، خود ایک ایف آئی آر کٹی تو یو این کو خط لکھ دیے کہ نہیں ہمارے لوگوں پر بلاسفمی کی ایف آئی آرز کاٹ رہے ہیں، اور خود جب وقت آیا تو صحافی وقار ستی کے اوپر بلاسفمی کی ایف آئی آر کاٹ دی، خود پر دہشت گردی کا پرچہ کٹا تو اوہو دیکھو جی پاکستان کے قوانین کا کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور خود جو استعمال کر رہے ہیں جب آپ کسی صحافی کے اوپر بلاسفمی کی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں تو وہ کس کھاتے میں آئے گی؟ کوئی تو ہمیں جواب دینا کہ آخر یہ عمران خان صاحب اس ملک کے سگے ہیں یا وہ اپنی ذات کے سگے ہیں۔ اور آج ہمیں بتایا جائے پاکستانی فوج کی طرف سے بھی آپ نے کیا ہیرے دریافت کر کے اس ملک پہ مسلط کیے۔ اتنا بڑا نارسسٹ ہے عمران خان کہ اس کو اپنی ذات سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے ملک تباہ ہو جائے اگر میرے پاس پاور نہیں ہوگی، دیوالیہ ہو جائے، سری لنکا بن جائے، میرے پہ ایف آئی آر کیسے کٹی؟ ارے بھائی سب سیاستدانوں پہ ایف آئی آرز کٹتی ہیں۔ آپ نے اتنا عرصہ رانا سراولا پہ ایک فریولس کیس ہیروئن کا ڈال کو ان کو اتنا عرصہ جیل میں رکھا، پھانسی کی کال کوٹڑی میں رکھا۔ میاں جاوید لطیف پر آپ نے غداری کی ایف آئی آر کٹوائی، آپ نے ان کو جیل میں رکھا۔ آپ نے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، خواجہ آصف، احسن اقبال، یو کین نیم اینی باڈی،
آصف زرداری, فریال تالپور, کون ہے جس کو آپ نے جیل میں نہیں ڈالا؟ کیا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس ملک کو تباہ کر دیں گے, آگ لگا دیں گے اگر ہم نہیں ہیں تو؟ ہمارے ایف آئی آر کیسے کٹ گئی؟ ہمیں جیل میں کیسے ڈال دیا آپ نے؟ آپ سیاست کر رہے ہیں یا آپ ملک تباہ کر رہے ہیں؟ آپ جب حکومت میں بھی تھے آپ 5.8 سے معیشت -0.4 پر لے گئے. پاکستان کی تاریخ میں یہ 60 سال بعد ہوا, 60-70 سال بعد. لاسٹ ٹائم 1954 میں پاکستان کی معیشت اتنی نیچے تھی, اس کے بعد آپ نے اتنی معیشت نیچے لے کے گئے, اور اب اقتدار سے نکلے ہیں تو اب پاکستان کو دیوالیہ کروانے کی آپ پوری جنگ لڑ رہے ہیں. یہ آپ کی تحریک ہے, یہ آپ پاکستان کے سگے ہیں. ان لوگوں پر فوری طور پر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ان کالز کے آنے کے بعد یہ تیمور جھگڑا ہو گیا, یہ محسن لغاری ہو گیا, یہ شوکت ترین ہو گیا, یہ عمران خان ہو گیا, ان سب پہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ چیئرمین نے یہ کہا, ادھر میٹنگ میں ڈسکس ہوا اور پھر یہ بھی طے ہوا تھا کہ پریس کانفرنس بھی کریں گے. تو یہ سب لوگ اس سازش میں شریک ہیں. ان سب لوگوں کے خلاف فوری طور پہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ تحریک انصاف جماعت کو بین کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, سیاست کا مقابلہ سیاسی میدان میں ہونا چاہیے, لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان پر قانون کو ضرور حرکت میں آنا چاہیے. اس ملک کے اندر یہ لوگ مانگتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دو. موزز جسٹس اعجاز الحسن بھی سپریم کورٹ میں بیٹھ کے یہی ریمارکس دے رہے ہیں کہ وہ اتنے پاکستان میں ڈالر بھیجتے ہیں. ارے بھائی وہ اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں, حکومت پاکستان کو تھوڑے وہ ڈالر بھیجتے ہیں. اور آپ دیکھیے ان کے ووٹوں سے نہ وہ, اگر پاکستان کل کو دیوالیہ ہوگا اس پی ٹی آئی کی وجہ سے, یا خدا نہ خاصا پاکستان کے ساتھ کچھ ہوگا, تو نہ انہوں نے سفر کرنا ہے اس چیز کو, انہوں نے بیرون ملک بیٹھنا ہے, انہیں وہاں کی حکومتوں کو انہوں نے پیسوں پہ عیاشی کرنی ہے, وہیں پہ پلنا ہے, اور حکومتیں وہ وہاں پر یہاں پر پاکستان میں منتخب کریں, وہ حکومتیں منتخب کریں جو پاکستان کو تباہ کر دیں. اور تباہ کریں گے تو سفر تو ہم لوگ کریں گے, یہ اوورسیز پاکستانی تھوڑا سفر کریں گے اس چیز کو. اگر خدا نہ خاصا پاکستان تباہ ہوتا ہے تو, دیوالیہ ہوتا ہے, سری لنکا والے یہاں پہ حالات پیدا ہوتے ہیں, تو انہوں نے تو وہاں پہ بیٹھے ہونا, وہاں پہ عیاشی کرتے رہیں گے. آپ کس منہ سے ان کو دینا چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق؟ اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینا تو پارلیمان دے گی. ول آف دا پیپل کی نمائندہ پاکستان ہے, کوئی پاکستان کی کورٹ یا کوئی پاکستان کا جرنیل نہیں ہے کہ وہ قانون سازی کر دیں یا وہ ڈائریکشن دے دیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے. یہ پاکستان کی پارلیمان ہی حق دے گی, وہی ہمارے منتخب لوگ ہیں, وہی ہماری ول آف کا نمائندگی کرتے ہیں, اور وہی جو ہم چاہیں گے قانون سازی کریں گے. کوئی اور یہ قانون سازی نہیں کر سکتا. کہ ایسے لوگ آ جائیں جو آ کے لکھے خط کہ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ کروانا ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیریل کروانا ہے, حد ہے. بہرحال اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.